बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और आज सबसे अहम ख़बर आपके लिए लाया हूँ। दरअसल ये ख़बर कल के होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतल्लिक है। कल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ने की। इजलास के अंदर कल बहुत ज़्यादा तलख कलामी हुई। जी, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन जजेस के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो सरबराही कर रहे थे वो बाइकाट करके चले गए। फिर उनके बाद उनके और जज जस्टिस इजाजुल एहसन भी बाइकाट करके चले गए। अब ये बाइकाट क्यों हुआ और वजह क्या है, इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको अंदर का हाल हवाल देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की जो तैनाती है वो जुडिशल कमीशन के जरिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 जजेस की सीटें खाली हैं और 1 जज ने अगस्त में रिटायर होना है। यूं 5 जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक कल जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया था। अब जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जुडिशल कमीशन जो वफाक या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती करता है उसकी कंपोजिशन और हाई कोर्ट के जजेस की कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन है उसके इजलास में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और फिर एक रिटायर्ड जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इश्तर उसाफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसके बाद जो है अपना पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा होता है अख्तर हुसैन, वो जो है शरीक हुए। तो यूं जुडिशल कमीशन का जब इजलास तलब किया जा रहा था तो उसी टाइम ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खत लिख दिया था और कहा था, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी, मैं बैरून मुल्क हूँ तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो अभी तलब ना किया जाए, अगस्त में वापस आऊँगा तो तब भी तलब किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए जो मुतलका डाटा है जजेस का वो मुझे जो भेजा गया है वो मुकम्मल नहीं है, तो मुझे उन तमाम डाटे को पढ़ना है, देखना है और सिर्फ 14 सफ़ात मुझे भेज दिए गए, जबकि 5 जजेस अपॉइंट करने हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल है। तो जब तक उन्होंने कहा मेरा माइंड क्लियर नहीं होगा मैं कैसे इसमें शिरकत कर सकूंगा। तमाम चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने की थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि उसमें एक रीज़न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि 17 जजेस होते हैं तो इस टाइम 4 जज ना होने की वजह से जो बाकी जजेस हैं उनके ऊपर काम का इजाफी बोझ जो है वो मौजूद है। तो शायद चीफ जस्टिस ये चाहते थे कि जितना जल्द मुमकिन हो सके जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर दी जाए। और यूं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने थे। यूं चीफ जस्टिस ने ही नॉमिनेशन की थी 5 मुख्तलिफ जजेस की और ये तमाम जजेस जो हैं वो जूनियर जजेस थे। तो जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और इवन के सिंध बार एसोसिएशन और प्रोविंशियल बार जितनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीनियरिटी को जो है वो मद्देनज़र रखे, जूनियर जज लगाने से जो सीनियर जज होता है उसकी हक तलफी होती है। ये एक असूली मौक़िफ़ है बार एसोसिएशन का। बेंच और बार एक दूसरे के लिए लाज़िम मुलज़ूम है। जब बेंच जो है वो बार की बात नहीं मानता तो फिर मामलात जो है वो स्मूथली नहीं चल सकते। तो इसी वजह से कल सिंध हाई कोर्ट ने भी जुडिशल कमीशन का बाइकाट, जुडिशल कमीशन में इन जूनियर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो है उन्होंने कहा अदालतों का बाइकाट भी किया और पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इवन कि हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि हुकूमत जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक कानून साजी करे। 175A जो आर्टिकल है उसमें तरमीम की जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस या जुडिशल कमीशन को जो सरबराह होता है वो अपनी मनमानी करता है और उसकी मनमानी से आला अदलिया के अंदर यानी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पर नहीं हो पाती, वो हम ख्याल टाइप जजेस आ जाते हैं। जजेस के जूनियर को जो है वो प्रमोट करके यहाँ पे लगा दिया जाता है और जब जो सीनियर जजेस होते हैं उनकी हक तलफी होती है। यूं लाहौर हाई कोर्ट से शाहिद वहीद का नाम जो है वो फाइनल किया गया था और वो 4थे नंबर पे जूनियर जज है। अगर आपने लगाना है तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इधर लेके आओ, पहले यही एग्जांपल हुआ करती थी। फिर इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से जो है वो 3 जजेस
شاید لیے جا رہے تھے تو وہ بھی ایک چوتھے نمبر پہ تھا، ایک چھٹے نمبر پہ تھا، ایک ساتویں نمبر پہ تھا، تو یوں وہ جونیئر ججز یہاں پہ آ رہے تھے۔ اسی طریقے سے صرف ایک جج جو ہے وہ میرٹ پہ آ رہا تھا، وہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا۔ تو جب یہ نام کل میٹنگ ہوئی تو ان ناموں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھ گئے، اور جب اعتراض اٹھتے ہیں تو پھر اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اکثریت نے جو چیف جسٹس اکثریت نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی حمایت کی، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بھی یہی اصولی موقف رہا۔ میں آپ کو اسی وجہ سے 5-4 کا ڈیفرنس ہوا تو 5 والے جیت گئے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، اٹارنی جنرل فار پاکستان، اور وفاقی وزیر قانون، اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، تو یوں یہ 5 ووٹ بن جاتے ہیں۔ اور جو حمایت کر رہے تھے کہ جونیئر ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، اس میں چیف جسٹس صاحب خود تھے، جسٹس اعجاز الحسن تھے، اور جسٹس ریٹائرڈ جو ہے وہ سرمد جلال عثمانی، اور سرمد جلال عثمانی بھی جو ہے وہ تمام ججز کے نہیں، وہ 2 کو سپورٹ کر رہے تھے، 2 کی مخالفت کر رہے تھے، ایک پر جو ہے وہ تو شاید بحث ہی نہیں کی گئی۔ تو یوں جو ہے کل بہت زیادہ گرم تلخی بھی ہوئی، گرم ماحول بھی دیکھنے کو ملا جوڈیشل کمیشن کا۔ تو اس وجہ سے پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ جو وہ سربراہی کر رہے تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب یعنی کہ ان کا اٹھ کر جانے کا مقصد یہی ہے نا کہ وہاں پہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی، تلخ کلامی ہوئی ہوگی جس کو وہ شاید برداشت نہیں کر سکے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سربراہ ہوں اور میری سربراہی کے اندر جو کمیشن کا جی اس میں ایک وجہ اور ایک ریزن جو ہے وہ بھی بنتی ہے۔ وہ ریزن یہ بنتی ہے کہ جب آپ غیر قانونی کام کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب اس میں وجہ یہ تھی کہ ایک جج ریٹائر ہی نہیں ہوا، ایک سیٹ خالی نہیں ہوئی، اس کو پہلے سے کیسے فلفل کیا جا سکتا ہے، یہ خلاف آئین تھا۔ تو جب یہ بات کی گئی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ میں نے تجویز دی اور میری تجویز سے اختلاف کیا جا رہا ہے تو وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ یار جب ایک کمیشن کی جو سربراہی کر رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ بائیکاٹ کر دے تو پھر معاملات آپ کے سامنے ہیں، پھر معاملات تو آگے نہیں بڑھتے۔ پھر ان کے پیچھے جسٹس اعجاز الحسن بھی چلے گئے بائیکاٹ کر کے، اور یوں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تاہم اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب میڈیا نے یہ خبریں چلائی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 5 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کالعدم مطلب ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، تو پھر اس تاثر کو جو میڈیا میں جا رہا تھا، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے رات گئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے، ایک پریس ریلیز، ایک پریس نوٹ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اجلاس جو ہے وہ یعنی کہ جوڈیشل کمیشن میں جو نامینیشنز ہیں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہیں، وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، وہ مسترد نہیں ہوا، بلکہ اجلاس کو ڈیفر کیا گیا، اجلاس کو مؤخر کیا گیا، اور ان 5 ججز کے دوبارہ نام جو ہیں ان پہ غور و خوض بھی ہوگا، اور مزید ان سے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ بھی منگوایا جائے گا اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور مزید بھی کوئی نام ان میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی ایک سرکاری سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی تاکہ میڈیا کے اندر جو تاثر جا رہا ہے اس کو زائل کیا جائے۔ لیکن جو یہ سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا خط ایک دم منظر عام پہ آ جاتا ہے، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو چاہیے کہ وہ عوام کو سچ بتائے کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ہوا کیا، کہ جو کچھ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ہوا جس طریقے سے ہے کہ وہ سچ جاننا عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں کیا چیزیں غیر قانونی ہو رہی تھی، اور کس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے اپنے غیر قانونی جو فیصلے ہیں یا میرٹ سے ہٹ کے جو فیصلے ہیں وہ باقی ممبران کے اوپر تھوپ رہے تھے۔ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ کیوں جو ہے بائیکاٹ کر کے یا اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے، اور اعجاز الحسن کیوں چلے گئے۔ تو یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے پھر اس لیٹر نے جو ہے وہ اندرونی کہانی جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ تاہم ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں اندر سے آنا باقی ہے۔ ابھی سن رہے ہیں کوئی آڈیو بھی شاید لیک ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ججز کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو بہرحال اب چونکہ عدلیہ کا میٹر ہے، ججز کا میٹر ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا احتیاط سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب سربراہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ غیر قانونی فیصلے کرے گا، وہ اپنی منمانی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرے گا، میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کرے گا، تو پھر اس کا
عام لوگوں کے ذہنوں میں اس کا اثر کیا جائے گا؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اگر خود میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کرتے ہیں، جونیئر ججز کو لگاتے ہیں، تو جو بیوروکریٹس کے کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں سینیئرٹی کے حوالے سے، اس میں وہ پھر کس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ خود ایک چیز پہ، اصول پہ، ایک قانون پہ عمل نہیں کر رہا، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ پھر کیسے دوسروں کو جو ہے وہ پابند بنا سکتا ہے کہ آئین اور قانون پہ جو ہے عمل کیا جائے؟ یوں تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم جب سماعتیں کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم نے حلف لیا ہوا ہے اور حلف کے ذریعے کے تحت جو ہے ہم شفافیت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، بڑھائیں گے، لیکن جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو ہمیں کچھ الگ سی سٹوری نظر آتی ہے۔ بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی کام کرتا ہے، اور یہی شاید چیف جسٹس بھی چاہتے ہیں کہ میں اگرچہ ریٹائر بھی ہو جاؤں لیکن میرے اپوائنٹ کردہ ججز یہاں پر موجود ہوں۔ اور یوں اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے 5 جج لگا کے جاتے ہیں تو یہ 2035 تک، شاید 40 تک جو ہے ان کے لگائے ہوئے جج چیف جسٹس بنتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہیں ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ یار یہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ جو جج لگایا جانا چاہیے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، جونیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں جب ایک جج کی سیٹ یا اسامی خالی تھی تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی باری تھی، ان کو یہاں پہ لگایا جانا تھا۔ تو اس وقت کیا کیا گیا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو یہاں پہ لگانے کی بجائے سندھ ہائی کورٹ سے ایک جونیئر جج کو یہاں پہ لگایا گیا۔ جب بار ایسوسی ایشن وکلا نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو پھر ازالے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں ایز اے اڈھاک پہ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اڈھاک تو مستقل نہیں ہوتا، میں تو سندھ میں مستقل ہوں، جائیے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جب میری باری تھی تو آپ کو مستقل مجھے یہاں پہ اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ نے سندھ ہائی کورٹ سے ایک جونیئر جج کو اٹھا لیا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ وہ بھی آ کے اڈھاک کے طور پہ کام کروں اور سال بعد آپ مجھے فارغ کر دیں، تو انہوں نے کہا پھر میں جونیئر کے نیچے کیسے کام کر سکتا ہوں؟ یہ جس وجہ سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں آنے سے یکسر انکار کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد اب دوبارہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا کل کا تو اس میں بھی پھر سے وہی جونیئر ججز لگانے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب جونیئر ججز لگتی ہیں یا ہم خیال ججز لگتے ہیں تو پھر جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پھر فیصلے آ رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جب آپ کمپیٹنٹ جج کو نہیں لگائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو یہی کچھ ہوا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر، اور جب میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اس کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، اٹارنی جنرل فار پاکستان، وزیر قانون، اور انہوں نے جو ہے وہ روک دیا، اور ان کے ایک پرنسپل سٹینڈ کی وجہ سے چیف جسٹس جو ہے وہ ججز نہ لگا سکے اور اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ برحال ایک اندرونی کہانی تھی، یہ خبر تھی۔ تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، مزید بھی ہم آپ کو جو ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ برحال انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔